सीखे कुरान, चलो सीखे कुरान। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 18 जो कि हुरूफ़ मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है। इससे पहले कि हम अपने सबक को पढ़ें, पहले इसके कुछ कवाइद और कुछ हिदायत हैं, उन्हें समाअत कर लेते हैं। मदनी कायदे के अंदर ये तमाम तर कवाइद मौजूद हैं जो बयान किए जा रहे हैं। हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। इन हुरूफ को मुफरिद हुरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी हो। इन हुरूफ को किस तरह पढ़ना है? मुफरिद हुरूफ की तरह। अच्छा, मुफरिद हुरूफ क्या है? मुफरिद जो अलग अलग हुरूफ हमने पहली तख्ती में पढ़े थे, जैसे अलिफ, बा, जीम, दाल, हा, इस तरह इन हुरूफ को हमने अलग अलग पढ़ा था, मुफरिद हुरूफ कहलाते हैं, पहली तख्ती के अंदर जो मौजूद हैं। तो यहाँ पर हुरूफ मुक़त्तआत को भी हुरूफ मुफरिदात की तरह अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन मद्दात की मिक़दार को पूरा करना है। इन हुरूफ को मुफरिद हुरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो। नीज़ इख्फा व इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करें। तो आइए अब हम इस तख्ती का आगाज़ करते हैं। हुरूफ मुक़त्तआत जो कुरान करीम की सूरतों के आगाज़ में आते हैं, इनको किस तरह पढ़ा जाएगा, इनकी अदायगी किस तरह होगी, आइए इस तख्ती के अंदर हम सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि ये यहाँ पर जो मद्दात हैं, जितनी भी मद्दात इन हुरूफ मुक़त्तआत में आई हैं, ये मद्दे लाजिम वाली मद्द हैं। मद्दे लाजिम यानी हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। जैसे आपने अभी सौद पढ़ा, सौद के नीचे सौद की हिज्जे लिखी हुई है। सौद अलिफ ज़बर सौ, दाल साकिन है, तो हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ गया। लिहाजा हमने कायदा ये सीखा था कि हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए तो मद्दे लाजिम होगा, और मद्दे लाजिम को 3, 4, 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। लिहाजा हम इसको ज्यादा खींचेंगे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा तवालत है, मद्दे लाजिम को ज्यादा खींचा जाता है, तो इसी लिहाज से इसको ज्यादा खींचेंगे। आखिर में दाल भी है, दाल साकिन है, कलकला होगा। सौद, क़ाफ, क़ाफ, क़ाफ के आखिर में फा है, इस फा को हज़फ नहीं करना, जाहिर करना है। आगे नून, नून के नीचे हिज्जे में देखिए कि आखिर में नून साकिन है, लिहाजा नून साकिन का इजहार करेंगे, यानी नून साकिन को जाहिर करेंगे, नून को हज़फ नहीं करेंगे। तो इस तरह पढ़ लीजिए, नून। आगे है तौहा,
اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تو پر بھی کھڑا زبر، ہا پر بھی کھڑا زبر، اور یہ ہم نے تختی نمبر 8 میں قواعد سیکھے تھے کھڑی حرکات کے، کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لہٰذا ان دونوں کو ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے یاسین، یہاں پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچیں گے، سین پر مد لازم لگ رہا ہے، لہٰذا اسے 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاسین، آگے ہے توسین، تو پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، سین میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا، توسین۔ آگے ہے حامیم، ہا پر کھڑا زبر ہے اور میم پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، لہٰذا ہا کو ایک الف تک کھینچیں گے اور میم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچیں گے۔ حامیم، آگے ہے الف لام را، پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں جو یہ حروف مقطعات آتے ہیں جیسے الف لام را اور یاسین، تو اب ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہاں تو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں کہ مدات کو اتنا کھینچنا ہے، یہاں تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کریں تو مدات کی مقدار کو اتنا ہی رکھنا ہے، یعنی 3 4 5 الف تک، جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے حروف مقطعات کا جو پہلا کلمہ ہے الف لام میم، تو ہم اس کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب یہ تو غلطی ہو گئی نا کہ ہم نے مد لازم کو کھینچا نہیں، دونوں میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سیکھنے کا مقصد یہ مدات کی مقدار کو پورا ادا کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اب اس کا فائدہ ہمیں قرآن کریم میں نظر آئے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو حروف مقطعات کو زیادہ کھینچیں۔ پڑھیں الف لام را، آگے ہے الف لام میم، یہاں دیکھیے لام پر بھی مد ہے مد لازم، میم پر بھی مد ہے مد لازم، دونوں کو 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن درمیان میں لام کے بعد میم پر غنہ بھی ہو رہا ہے، لام پڑھنے کے ساتھ ہی میم آ رہی ہے، تو اس میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں غنہ کریں گے۔ الف لام میم، آگے ہے الف لام میم را،
اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانس چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ہم جلدی مطلب کہ تھک جاتے ہیں، زیادہ طویل نہیں کھینچ سکتے، تو دیکھیے یہاں پر 3 مقداریں دی ہوئی ہیں، 3 الف مد لازم کو 3 الف یا 4 الف یا 5 الف. آپ اگر 3 الف کی مقدار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں میں 3 الف کی مقدار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ لام میں آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے 4 الف کھینچ لیا یا لام کو 5 الف کھینچ لیا، اب میم کو آپ 3 الف کھینچ رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں. جتنا لام کو کھینچیں اتنا میم کو کھینچیں، یعنی اگر لام کی مقدار 3 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 3 الف رکھیں. اگر لام کی مقدار 4 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 4 الف کھینچیں. اگر لام کو 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ تو پھر میم کو بھی 5 الف کھینچنا ہوگا. تو یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے. الف لام میم را. دوبارہ پڑھ لیجئے اور مقدار بھی دیکھ لیجئے. الف لام میم را. آگے ہے حامیم. ہا کو 1 الف تک کھینچیں گے، میم مد لازم میں 3 یا 4 یا 5 الف کھینچیں گے. حامیم. آگے ہے عین سین قاف. یہ کلمہ جہاں لکھا ہوا ہے عین سین قاف، اس کے نیچے اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی آپ کو. دیکھیے پہلے عین لکھا ہوا ہے، پھر سین لکھا ہوا ہے، پھر قاف ہجے کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. عین نون ساکن، نون ساکن کے بعد سین، سین حروف اکفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا. عین کی نون پر اکفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. آگے دیکھیے سین آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف، قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. اب آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے. عین سین قاف. قاف کو پر پڑھیں گے. آگے پڑھتے ہیں طاسیم میم. تو پر کھڑا زبر ہے، 1 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. اچھا نیچے آپ کو اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی، سین اور میم. ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو میم میں ملا دیں گے. تو جب نون کو میم میں ملا دیا تو صرف میم کی آواز باقی رہ گئی، نون ختم ہو گیا کیونکہ نون میم میں مل گیا، مدغم ہو گیا. تو اب یہاں پر سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سیم پڑھیں گے. صحیح ہے، یعنی سین یا نون میم زیر سیم. صحیح ہے، میم پڑھیں گے. پڑھ لیجئے طاسیم میم.
آگے ہے الف لام میم صاد. آگے ہے الف لام میم. اللہ. اچھا اب اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے وقف کیا ابھی الف لام میم اللہ، یہ وقف کیا. اچھا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کر کس طرح پڑھیں گے آپ پہلے سن لیجئے گا مکمل اللہ تک، صحیح ہے، اس کے بعد پڑھیے گا. اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل میں پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں. الف لام میم اللہ. ہم نے پڑھا پہلے الف، پھر پڑھا لام کھینچ کر، صحیح. آگے جب میم ہم نے پڑھا تو میم نہیں پڑھا بلکہ میم یا زیر می پڑھا. کیا پڑھا؟ میم یا زیر می. کتنے الف تک کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. میم یا زیر می کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. الف پڑھا، لام کو مد لازم کی مقدار کھینچا، می کو ایک الف تک کھینچا. اچھا جو می کی دوسری میم ہے، میم آخر میں جو میم ہے، اس میم کو لام کے ساتھ ملا دیا، وہ بن گیا ماللہ. کیا بن گیا؟ ماللہ. ماللہ. میم اللہ. جی ہاں، می کو ایک الف تک کھینچیں گے. میم اللہ. اب پڑھ لیجئے الف لام میم اللہ. لام کو کھینچیں گے، می کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے تو. اور اگر ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھیں گے اس کو بھی پڑھ لیجئے. الف لام میم. اللہ. آخری کلمہ ہے کاف ہا یا عین صاد. دوبارہ پڑھ لیجئے کاف ہا یا عین صاد. الحمدللہ عز وجل. تختی نمبر 18 اختتام پذیر ہوئی. اس تختی میں ہم نے حروف مقطعات کو کس طرح کھینچنا چاہیے، مقداروں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے، وہ تمام چیزیں ہم نے سیکھیں. دعا ہے کہ اللہ عز وجل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن.